शाम को नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन सियासी बातें होती रहेंगी, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही, सियासी शख्सियात के बयानात भी जारी होती रहे, अदालतों में सियासतदान पेश भी होते रहे, वहाँ से रिलीफ भी मिलता रहा। ये एक लंबी कहानी है और ये रोज़ की कहानी है और ये हमारे मुल्क की अशराफिया की कहानी है जिसका अवाम से कोई लेना देना बज़ाहिर नहीं है। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो बड़ी डिस्कनेक्टेड है अवाम के साथ। अवाम के इस वक्त क्या हालात हैं, अवाम किस कर्ब से गुजर रही है, अवाम किस तकलीफ और परेशानी से है, अवाम की 2 वक्त की रोटी चल रही है नहीं चल रही है, इससे जो हमारी तमाम जो पॉलिटिकल सर्कस लगा हुआ है उससे उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आज ये खबर एक ऐसी खबर जिसको शायद बड़ी छोटी सी जगह मिली इस पूरे मीडिया में और बड़ी बड़ी खबरों में, लेकिन वो खबर दिल दहला देने वाली खबर है। और ये एक खबर है और आप सोचें कि ये एक घर का वाक़या है, पता नहीं कितने लातादाद घरों में ये वाक़या हो चुके होंगे, हो रहे होंगे या अल्लाह ना करे होने वाले होंगे। खबर ये है कि महंगाई से तंग आकर अहले खाना की खुदकुशी की कोशिश, बच्ची ने दम तोड़ दिया। कराची में एक शख्स ने खानदान के 3 दीगर अफराद के साथ मिलकर मुबैना तौर पर महंगाई से तंग आकर जहरीली चीज खाई, खुदकुशी करने की कोशिश की। घर में आया, उसने पानी में कोई चीज मिलाई, अपने बच्चों को भी पिलाई, अपनी बीवी को भी पिलाई और उसके बाद खुद भी उसने खुदकुशी की कोशिश की। 2 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई। एक बच्ची उसकी हॉस्पिटलाइज्ड है, बीवी हॉस्पिटलाइज्ड है, वो खुद भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उनके पड़ोसी एक खातून क्या कह रही थी, एक छोटा सा क्लिप है, पहले इसको सुने जरा। बेरोजगारी इतनी थी, उनकी जॉब कहीं लग नहीं रही थी, उनका काम नहीं था, इसकी वजह से हुआ। बेगम से पूछा, बेगम ने भी यही बताया है कि घर में राशन नहीं था। रात को आए 3 बजे, बच्चों को कुछ पानी में मिला के दिया, किसी चीज़ में मिला के बच्चों को पिला दिया। एक बच्ची तो एक्सपायर हो गई है, अभी एक बच्ची उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, नीली हुई है और शोहर का जीना लेके गए। मैं तो ये अपील करती हूँ, खुदा ये हुकूमत को निकाल दें, उधार है हुकूमत को निकाल दे। बहुत खुदकशी हो रही है, लोग इतने परेशान हो रहे, रोडों पे आ गए, भीख मांग रहे। मेहरबानी करके ना लोगों को हटाया जाए, बस बहुत परेशानी हो गई। किसी को शायद खातून की जो है, खातून का जो मुतालबा है वो सियासी लगे, लेकिन मुझे ये मुतालबा सियासी नहीं लगता, उससे ज़्यादा ये इंसानी है। अगर किसी को समझ में आए और किसी के कानों में जू रहेंगे कि अवाम इस वक्त किस हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आगे चलते हैं, सियासी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। आज मरीम नवाज साहिबा ने एक दफ़ा फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेन इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म हो गई और साथ ही ये कहा कि उनका बस चले तो वो इमरान खान का नाम भी लेना नहीं चाहती। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रही थी वो ज़रा सुनते हैं। वो अपने सारे हरबे आजमा चुके। दुनिया का सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च था, दुनिया की सबसे नाकाम जो है उनकी रैलीज थी, तो अब वो क्या करें। उसके बाद वो हमलावर भी हो गए, लेकिन कब तक वो ये दहशतगर्दी जारी रख सकते हैं जमान पाक से। मैंने आज भी बताया कि स्टेट उसको पकड़ना चाहे तो 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। स्टेट की कमजोरी या मजबूरी जो है वो नहत्ते अवाम है, उनका खून नहीं चाहता कोई भी। तो अब सब कुछ क्योंकि फेल हो चुका है, तो आज मैं हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूँ। ये हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल उस तरह उसके साथ डील करे जिस तरह दहशतगर्दों के साथ डील करती है। अब रियासत को इदारों के साथ सर जोड़ के बैठना होगा और इसके ऊपर से सियासी जमात का लेबल जो है वो हटाना होगा। इसको एक कलअदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, इसको एक अस्करी सियासी जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस हुकूमत पे खड़ा होगा। अच्छा, इस हुकूमत पे खड़ा होगा, किस हुकूमत पे खड़ा होगा जिसका ये हिस्सा नहीं है। लेकिन हुकूमत PMLN की है, PMLN के सदर पाकिस्तान के वजीर आजम है और ये खुद PMLN की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। तो फिर किसकी हुकूमत है जो आप कहती हैं कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है, या हुकूमत पे सवाल खड़ा होगा। मामला क्या था? मामला ये था कि इमरान खान ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़मन में मैं किसी से भी बात तैयार हूँ और इस जानिब में हर कदम उठाने के लिए भी तैयार हूँ। कल पार्लियामेंट में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने भी इस किस्म की बात की थी और उन्होंने भी मुज़ाकरात की, अपोजिशन को पेशकश की थी। क्या कह रहे थे, ज़रा वो क्लिप भी सुनते हैं। जिस कठिन दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, जो सियासी दर्जा हरारत है इस वक्त मुल्क में, जो हीट है पॉलिटिकल फ्रंट पे, उस पे भी हमें बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आज तमाम सियासी कुव्वतों को
ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس ملک کی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے کوئی روڈ میپ طے کرنا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے روڈ میپ طے کرنا ہے، دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے کے اس پہ پابندی لگا دی جائے اور اس کو دہشت گرد تنظیم تصور کر لیا جائے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، حکومت کے چیلنجز بھی یہاں پر ختم نہیں ہوتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل باوجود تمام تر کوششوں کے، باوجود تمام تر وہ جو کہتے ہیں کہ ناک سے لکیریں کھنچوانے، اس کے باوجود نہیں ہو پا رہی۔ آج ایک اور جو ہے وہ نیا ایک پینڈورا باکس کھلا جب کل اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے وہ بات کی جو ہم پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے بہت عرصے سے سن رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب، یہ ذرا سنیے گا۔ Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. As far as the IMF program delay is concerned, the delay is not on the part of the government of Pakistan. We have completed everything. I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. اسحاق ڈار صاحب نے یہ تو کہا کہ ہمیں کوئی بتائے نہ کہ ہمیں کس رینج کے میزائل رکھنے ہیں، ہمیں کوئی یہ بتائے نہ کہ ہم نے نیوکلیر ہتھیار کس طرح سے رکھنے ہیں، لیکن وہ کوئی کون تھا یہ نہیں بتایا۔ اس میں جاننے کی آج پروگرام میں کوشش کریں گے۔ فواد چودھری نے اس بات کو رسپونڈ کیا تھا اپنی ایک میڈیا ٹاک میں، ذرا چھوٹا سا کلپ ہے، جلدی سے سنتے ہیں۔ کل اسحاق ڈار سینٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا لانگ رینج میزائل پروگرام روک دیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے اثاثوں کے اوپر بات ہو رہی تھی، یہ باتیں اب کسی اور کی طرف سے نہیں آ رہی، یہ اسحاق ڈار کی طرف سے آ رہی ہیں، جو لٹرلی اس وقت تمام میڈیا کے باخبر حلقے اور سارے لوگ کہتے ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں۔ یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں بڑے بحران کی طرف ایک اشارہ ہے، اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جو آئی ایم ایف کے حلقے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ اور حتیٰ کہ جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں جن کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس وقت، ان کے ساتھ اپنے تعلقات پاکستان کے تباہ و برباد کر دیے، اور جو موجودہ ٹیم ہے، جو اکنامک ٹیم ہے، اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ آگے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہی وہ وجوہات ہیں اور یہی وہ مطالبات ہیں جس کی بنا پہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ ہمارا نہیں ہو پا رہا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ حافظ حمداللہ صاحب JUIF کے سینئر رہنما ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، حال ہی میں انہوں نے PTI کو جوائن کیا ہے، لاہور سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس اینالسٹ۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں باقاعدہ شامل ہونے کا۔ کوئی وہ 5-3 سوال جو اپنے ناظرین سے مجھے کے سامنے رکھتی ہوں اور اپنے پینلسٹ سے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1، عمران خان ملکی مفاد میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار، وزیر اعظم اور وزیر قانون کی بھی اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش، اتحادی کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، مریم نواز کا اپنی ہی حکومت سے مطالبہ تحریک انصاف کو کالعدم و عسکری جماعت کی طرح ڈیل کرے اور سیاست پر پابندی عائد کر دی جائے، کیا بطور ایک سیاسی جماعت کے یہ جائز مطالبہ ہے؟ اور آخری سوال، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اہم بیان، ہمیں نہ بتائیں کہ کس رینج کے میزائل اور کتنے نیوکلیر ہتھیار رکھیں، کیا حکومت وضاحت کرے گی کہ یہ مطالبہ کون اور کیوں کر رہا ہے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب آپ سے بات کر لیتی ہوں، آپ تشریف بھی رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ ملکی مفاد میں وہ سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومتی لیول پر اگر ہم دیکھیں تو وزیر قانون نے بھی کہا تھا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اتحادی اس کے حق میں ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، ملک کے مفاد میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیہ بی بی، آپ کو پتہ ہے جب میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، عمران خان اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے تھے،
اس وقت بلاول نے، آصف علی زرداری نے، اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بشمول شہباز شریف، انہوں نے کہا عمران خان کو کہ بیٹھیں گے، پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے، آئیے میسا کی معیشت کریں گے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کے حوالے سے حساس اداروں سے میٹنگیں ہوئی، گلگت کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، کسی بھی حساس قومی لیول کی قومی سلامتی کے حوالے سے ہو یا کہ کوئی اور حوالے سے، کبھی کسی قومی ایشو پر عمران خان اس کا حصہ نہیں رہا۔ یہ ان کا رویہ ہے جب وہ اقتدار میں تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چوروں، ڈاکوں، لٹیروں سے میں ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جب ان کی اقتدار ختم ہوئی پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو ایک طرف وہ ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا کہتا رہا، آج وہ کہتے ہیں کہ میں آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 2 دن کے بعد انہوں نے وہ بیان تبدیل کر دیا، وہ سٹیٹمنٹ۔ آج پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے یہ بیان وہ تبدیل بھی کرے۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی مذاکرات کی پیشکش کی کہ بنیادی چیز پاکستان میں آج جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے، اور پاکستان کی معیشت کی تباہی میں سب سے بنیادی کردار عمران خان کی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے سی پیک کو معطل رکھا، خفیہ ڈاکومنٹس امریکہ کے حوالے کیے، اسٹیٹ بینک پوری معیشت ان کو گروی ان کے سامنے رکھ دیا، بالکل کہ آئی ایم ایف کے حوالے کیا۔ آئی ایم ایف امریکہ، سی پیک یعنی پاکستان اور چائنا کے درمیان جو سی پیک میگا پروجیکٹس خفیہ دستاویزات تھے، سیکرٹ ڈاکومنٹ تھے، وہ ڈاکومنٹ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حلف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ چیز وہ افشان نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفاد کے اور ملک کے مفاد کے اور ریاست کے مفاد کے خلاف۔ ابھی میں آ رہا ہوں اسی پر۔ اس صورتحال میں ابھی جو صورتحال ہے، جو مذاکرات کی بات منسٹر آف لا نے کی، مذاکرات کی بات یا کسی اور نے کی، اس پر پی ڈی ایم کی جماعت باقاعدہ ایجنڈے کے طور پر نہیں بیٹھی جماعتیں کہ کیا ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جب یہ نوبت جب آئے گی پھر اس پر میری بات تو سنیں نا، حکومت میں کہتا ہوں حکومت اپنے طرف سے دے رہا ہے، آپ حکومت ہے، میں حکومت ہوں، لیکن جو لیڈ کر رہا ہے اس پارٹی نے ہم سے نہیں پوچھا ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ اس طرح ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اس میں جمعیت علماء اسلام، اس میں پی ایم ایل این، جتنی بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم سے باہر ہے، حکومت کے اتحادی ہے، وہ سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ایسی تنظیم کے ساتھ، پی ٹی آئی جیسی تنظیم جو انہوں نے عدالت پر بھی حملہ کیا، ریاست کو بھی چیلنج کیا، قانون کو بھی چیلنج کیا، آئین کو بھی چیلنج کیا، مشاورت کے بعد طے ہوگا کہ آیا میری بات سنیے، اس تنظیم کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں جن کا کردار وہ ہے جو ایک شدت پسند تنظیم کا کردار ہوتا ہے، خواتین کو ڈال بنا کے، بچوں کو ڈال بنا کے، نوجوانوں کو ڈال بنا کے، کیوں وہ عدالت سے مفرور ہے، عدالت میں پیشی کے لیے حاضر نہیں ہے، کہتے ہیں میرے جان کو خطرہ ہے۔ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جان کو خطرہ نہیں ہے، عدالت میں جاتے ہوئے جان کو خطرہ ہے، لہٰذا پہلے وہ سیاسی بنے، لیڈر بنے، اس کے بعد پھر بات ہوگی۔ شیخ صاحب، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، لیکن معاملہ صرف وزیراعظم کا نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کا بھی ہے۔ جے یو آئی ایف کے جو رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، وہ کہتے ہیں ایک شدت پسند تنظیم جو کہ سیاسی ہی نہیں ہے اور جس شدت پسندی کا وہ مظاہرہ کر رہی ہے، پہلے جب ہم چاہتے رہے اس نے نہیں کیا، تو اب ایسی تنظیم سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ اب اگر یہ نہیں بیٹھنا چاہتے، حکومت وقت ہے، حکومت وقت کے اتحادی ہے، ملک کو انتشار سے بچانا، اس میں پہل کا حق ویسے بھی حکومت کا ہے۔ انہوں نے خود ذکر کر دیا کہ میاں شہباز شریف، زرداری صاحب اور باقی اتحادی پارٹیوں کا کہ انہوں نے یہ آفر خان صاحب کو پہلے دی تھی، مگر اس وقت خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ انہوں نے یہ آفر اس وقت آؤٹ آف ویکنس دی تھی، اور نہ اب خان صاحب نے یہ آفر جو ہے وہ آؤٹ آف ویکنس دی ہے۔ حالات سیاست میں ایسے بنتے ہیں، چیزوں پہ آپ کو اپنے سٹانس تبدیل کرنے پڑتے ہیں، جو ان جماعتوں نے بہت دفعہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کا مولانا صاحب کے حوالے سے ماضی کے بیانات، مولانا صاحب کے کئی دوستوں کے نون لیگ کے حوالے سے ماضی کے بیانات،
خان صاحب اپنا پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے بارے میں اور نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بارے میں. آج سارے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہیں. سیاست ہے کو آگے ہم نے لے کے چلنا ہے. چینج ہوتے ہیں, ان کی تو فلسفیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. بہت سی جماعتیں اب جہاں پہ بار بار ذکر ہو رہا ہے, آپ نے کہا کہ یہ شدت پسند جماعت ہے, شاید یہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. پھر آپ نے اپنے جو پہلے 3 سوال رکھے اس میں آپ نے مریم بی بی کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک کلعدم جماعت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. یہ کہنا بھی جماعت کی طرح ڈیل کیا جائے. کیوں کلعدم جماعت کی طرح ڈیل کیا جائے؟ کلعدم جماعتوں کو آپ نے اپنا اتحادی بنائے رکھا ہمیشہ. کلعدم جماعت کو آپ نے اپنے ساتھ بحیثیت حکومت آپ نے اپنے ساتھ رکھا. کلعدم سپاہی صحابہ کے جو ایم پی ایس صاحبان تھے انہوں نے ابھی حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا تھا. کلعدم سپاہی صحابہ کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر کیمپین کرتے ہیں, آپ کو نظر آئے. کلعدم سپاہی صحابہ کے 4 شیڈول کے مولانا معاویہ کو ابھی پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے علماء ونگ کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے, ان کا نوٹیفیکیشن کیا ہے. یعنی کہ آپ جو اصل انتہا پسند فرقہ وارانہ کلعدم جماعتیں ہیں ان کو آپ اپنا اتحادی بنانا چاہتے ہیں, اور سیاسی قوتوں کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو کلعدم کے طور پہ ڈیل کیا جائے. وہ ٹی ٹی پی کا ایک بندے کے حوالے سے ایک بیان لے کے آ گئے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی پارٹی کے وزیر اعظم تھے جنہوں نے اسامہ بن لادن سے ملاقات کی تھی؟ کیا اس کے اوپر مولانا صاحب کے بیانات نہیں ہیں؟ کیا اس کے اوپر ان کے بات کے بیانات نہیں ہیں؟ کیا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے بیانات نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی والوں کو نکالے نا, ان سے پوچھنے کو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے نہیں رہے کہ اسامہ بن لادن سے جب ملاقات کرائی. ٹھیک ہے, میں اس پہ آگے بڑھتی ہوں. میں مریم نواز صاحبہ کے بیان پہ بھی میں آگے بڑھتی ہوں, اس پہ بھی ان سے میں رائے لوں گی کہ کیا اتحادی جماعتیں بھی کہتی ہیں, ان کا بھی ماننا کیا یہی ہے. لیکن اس سے پہلے جنرل صاحب اب یہ جو معاملات ہیں, ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اے این پی جس وقت نیپ ہوا کرتی نیشنل عوامی پارٹی, اس کو بھی کلعدم کیا گیا تھا, اس پہ بین لگایا گیا تھا. سیاسی آپ روک نہیں سکتے. آج آپ کے پاس حکومت ہے, آج آپ کی 2 نگران حکومتیں, آپ کے وزرائے اعلیٰ یہاں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ جس کو مرضی دہشت گرد بنا دیں گے. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں, جب میاں حمزہ صاحب یہاں پہ چیف منسٹر رہے چند دنوں, تو پنجاب کے اندر کلعدم جماعت کے میجورٹی لوگ جن کو 20-25 سال میں کبھی 4 شیڈول سے نہیں نکالا گیا تھا, ان سب کو نکال دیا گیا ہے تاکہ وہ الیکشن میں ان کی ہیلپ کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن وقاص صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ صرف پی ایم ایل این کا نہیں ہے. میں جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے ذرا ایک اور کلپ چلانا چاہتی ہوں, لیکن میں پہلے جنرل صاحب سے بات کر لیتی ہوں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی قسم کی گفتگو کر چکے ہیں, وہ بھی میں چلاؤں گی. لیکن اس سے پہلے جنرل صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہر جگہ سے اب آ رہی تھی کہ جی اس جس انتشار کا شکار ملک ہو چکا ہے, پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی, معاملے کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات میں ہے تاکہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل آئے گی تو اکنامک آئے گی. لیکن ایسے میں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس اور پھر ایک ایکسٹریم پہ جا کے یہ مطالبہ کر دینا کہ اس جماعت کو دہشت گرد جماعت کی طرح ڈیل کیا جائے اور اس پہ پابندی لگائی جائے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب مذاکرات کی, اعظم نذیر طاہر صاحب مذاکرات کی, عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اب یہ ایسے میں یہ ماحول کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے, پہلے تو نون لیگ کو اپنے اندر سے سمجھنا پڑے گا کہ کیسے, کون سا نیریٹو کیا ہے ان کا, اور ڈیمانڈز کیا ہیں, اور کہنا کیا چاہتے ہیں, اور کرنا کیا چاہتے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے نون لیگ کے جو زعماء ہیں, یہ سیاسی لیڈرشپ ہے, وہ ایک بیانات کو نہ صرف تبدیل کرتی ہے بلکہ جو لہجے الفاظ کا چناؤ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سیاسی افراتفری میں اضافہ کر رہی ہیں. اب دوسری طرف آئیے دیکھیں جی, پاکستان میں کوئی بھی سیاسی قوت جس کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی, جس نے بھی دبانے کی کوشش کی, وہ ناکام ہوا. جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے سیاسی قوتیں ہیں ان کو کوئی زبردستی ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک قانون کے تحت آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے اس سے, یہ تو بڑا واضح ہے. نمبر 2, جو پاکستان کے مین مسائل ہیں اس وقت, جس کی طرف ہم سب ٹوٹلی اگریڈ ہیں کہ اکانومی ہماری دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, اس کو ہالٹ روکنے کا بندوبست نظر نہیں آ رہا ہمیں, اور ساتھ جو ہماری سیاسی ابتری و دن میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ دونوں کو اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ کی سیاسی فضا بہتر ہوگی اور سیاسی جماعتیں صرف سیاسی معاملات کے بعد کام کر رہی ہوں گی, اور آپ میں سیاسی اختلافات تو ہوں گے ڈیفینیٹلی, اتنی ساری پارٹیاں ہیں, ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نظریاتی بھی ہوں گے, تیار نہیں ہوتا. تو آپ سیاسی معاملات سے اوپر اٹھ کر جو پاکستان کی بیسک ضرورت ہے کہ پاکستان میں کم از کم پاکستانیوں کو تو اعتماد ہو کہ یہاں پہ ایک سیاسی استحکام کی طرف جا رہے ہیں. اگر پاکستانیوں کے اعتماد ہوگا
تو اور لوگ بھی اعتماد کریں گے. اگر پاکستانی خود اس اعتماد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ وہ بار بار جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم آپس میں تقسیم ہے اور اس تقسیم کو کم کرنے کے بجائے ہم اس کو بار بار اس کو مطلب اور تیل چھڑک رہے ہیں, تو پھر کوئی اور بھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. جب تک آپ کی سیاسی فضا باہر نہیں ہوگی, آپ اکانومی کا جو مرضی کر لیں, یہ تاریخ آپ کو نظر آ رہی ہے, اکانومی کا جو مرضی کر لیں وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. ایک تھوڑا سا آپ اس کو روکیں گے پھر بگڑ جائے گی, سیاسی ابتری اور اگر بڑھتی ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں جنرل صاحب, اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ رائے بالکل درست آپ فرما رہے ہیں, کیونکہ اب یہ رائے پروان چڑھتی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو ملک کے سیاسی معاملات ہیں وہ بالکل الگ طریقے سے وہ طے ہو, جو ملک کے معاملی معاملات معاشی معاملات ہیں ان کو بالکل ایک الگ طریقے سے ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے. لیکن یہ معاملات ہوں گے کیسے, اور جس سیاسی ہم آہنگی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیسے ہوگی. میں مختصر سے بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. تو حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے بھی پوچھوں گی کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی جو رائے ہے اور جو ان کا مطالبہ ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے پی ٹی آئی اس کو کالعدم قرار دے کے پابندی لگا دی جائے, دہشت گرد تنظیم اور عسکری تنظیم اس کو تسلیم کر لیا جائے, اور دوسری طرف جو حکومتی شخصیات ہیں جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں اور خود شہباز شریف صاحب بھی ہیں, وہ مذاکرات کی بات وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. بریک لیتے ہیں, جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حافظ حمداللہ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے جو مریم نواز صاحبہ نے مطالبات کیا ہے, آلدو کہ ان کی اپنی کی پارٹی لائن نہیں ہے, پارٹی لائن ان سینس کہ وزیر اعظم یہ نہیں کہتے یا دیگر جو کیبنٹ ہے وہ یہ نہیں کہتی, حکومت کی جو پارٹی لائن ہے کابینہ کی, لیکن وہ کہتی ہیں کہ پابندی لگائیں عسکری تنظیم, دہشت گرد تنظیم, کالعدم تنظیم کی طرح ڈیل کریں. میری بات سنیے نا, دہشت گرد تنظیم کی پہچان کیا ہے, ان کی علامت کیا ہے؟ وہ آئین کو نہیں مانتے. عمران خان نے آئین شکنی کی قاسم سوری کی رولنگ میں, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, اور قانون کو نہیں مانتا. غیر قانونی غیر آئینی ریفرنس قاضی فائز شاہ کے خلاف بھجوایا انہوں نے, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بددیانت ہے. عدالت ان کو بلا رہا ہے تو شخانہ کیس میں وہ عدالت کے پاس نہیں جا رہے ہیں. ریلی میں تو جا سکتے ہیں, عدالت میں کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. عدالت کے حکم کو ان کی تعمیل کرنے کے لیے جب پولیس جاتے ہیں ان پر پتھراؤ کرتے ہیں, پیٹرول بم پھینکتے ہیں اور غلیل کے ساتھ پتھر پھینکتے ہیں. آپ بتائیے, جب ریاست کے اندر زمان پارک میں ایک چھوٹی سی منی ریاست جس میں عمران خان بیٹھے ہیں بن چکا ہو اور ان کی روش وہ ہو, یعنی 60 پولیس سپاہی آفیسر سمیت یہ زخمی ہوئے اسپتال میں پڑے, اور درجنوں گاڑیاں ان کی جلا دیے گئے, اور اللہ آپ کا بلا کرے گالیاں پڑی ان کو غلیل کے ساتھ, پتھروں کے ساتھ, پیٹرول بم. اور ان کے جو یوٹیوبر ہے ایک خاتون, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کی زد بھی ہے, اس کو بھی ہم گرا سکتے ہیں, ہمارے پاس زمان پارک میں مجاہدین بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ تنظیم ہے جو ایک دہشت گرد تنظیم کی جو طریقہ کار ہے ریاست کے خلاف, عدالت کے خلاف, قانون کے خلاف. اب پولیس پر حملہ, ریاست کی پولیس پر فورس پر حملہ, یہ ریاست پر حملہ نہیں ہے. عدالت کے حکم کو نہ ماننا یہ عدالت سے بغاوت نہیں ہے کیا؟ ریاست کی ایکوپمنٹس پہ, گاڑیوں پہ, سیکورٹی پہ حملہ کرنا یہ کیا یہ ملک پر حملہ نہیں ہے؟ یہ دہشت گردوں کی علامت اور پہچان نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عدالت آپ کو طلب کر رہا ہے کہ آ جائے پیشی کرے, آپ توشخانہ کیس میں آ جائے, حاضر ہو. آپ حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میری جان کی نہیں. انہوں نے خود کمٹمنٹ کیا تھا کہ 13 مارچ کو میں آؤں گا. نہیں 18 مارچ کو. میری بات تو سنیے نا, 18 مارچ کو جب انہوں نے آنا ہے تو آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفظ ضمانت کیوں لی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 13 مارچ کا, تو جب آپ نے یہ وعدہ کیا تو آپ نے خواتین کو ڈال بنایا, ان کو ڈنڈیاں آپ نے دی. پیٹرول بم کس نے بنایا؟ یہ تو تربیت یافتہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پیٹرول بم بناتے ہیں اور پھینکتے ہیں پولیس پر, یہ تو کوئی دہشت گرد تنظیم ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پابندی لگا دیں. بالکل عمران خان سیاسی لیڈر نہیں ہے. عمران خان کی سیاست بالکل ایک جمہوری سیاست, ایک فاشسٹ تنظیم ہے. وہ فاشزم کے قائل ہے, وہ اقتدار تک رسائی چاہتے ہیں, لڑائی کے نتیجے میں, فساد کے نتیجے میں, انتشار کے نتیجے میں. آپ خود اندازہ لگائیے, کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے,
دنیا میں کہاں؟ عراق میں نہیں ہو رہی ہے، شام میں نہیں ہو رہی ہے، لیکن عالمی عدالت انصاف کو اتنی ناراضگی ہے انسانی حقوق کا عمران خان پہ، وہ ناراض پڑے، ظلم خلیلزاد ان کے حق میں پڑے۔ بابا یہ پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے، یہ عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ادھر آیا ہے، جس کی حکومت میں کشمیر نریندر مودی کے ہاتھوں میں چلا گیا، سی پیک پر کام تعطل کا شکار رہا، اسٹیٹ بینک آپ کے سامنے کہ انہوں نے IMF کے حوالے کیا، اور کلبھوشن کو NRO دینے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی، UN کونسل میں بھارت کو ووٹ دیا۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ شیخ فقاز صاحب، یور ٹیک سر۔ یہ تو بہت لمبی ایک چارج شیٹ انہوں نے پیش کر دی ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ تو ایک فاشسٹ ہیں اور عالمی سازش کے تحت یہاں پر آئے، عالمی ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، پاکستان سے تو نہیں ہے۔ دیکھیں، میں حمداللہ صاحب جو ہے ان سے احترام کا رشتہ ہے اور بڑے وسعت احترام میں ان سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں ان کی کسی بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں، اس لیے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں ون بائی ون اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ فاشسٹ ہے، یہ جس حکومت کا حصہ ہے، اس حکومت نے ان کے اتحادی پیپلز پارٹی کو ہمیشہ فاشسٹ کہا، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی والوں نے ہمیشہ نون لیگ والوں کو فاشسٹ کہا، ایک دوسرے کہتے رہے، اور بیانات موجود ہیں جس پہ ان کے وزیر ایک دوسرے کے گلے پڑتے رہے ہیں، اور باقی بہت سی اتحادی جماعتیں بہت کچھ کہتی رہی ہیں۔ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جناب پولیس کو ڈیفائی کیا، انہوں نے عدالتوں کے اوپر حملے کیے، انہوں نے جو ہے اسٹیٹ کی بات نہیں مانی، انہوں نے یہ سب کے سب کام ماضی میں نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کھل کے کرتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ جو پوری نون لیگ کر چکی ہے اور چونکہ جو پوری پیپلز پارٹی کر چکی ہے تو اب PTI بھی وہی کر رہی ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر تو کوئی آپس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ PTI۔ میرا یہ پوائنٹ نہیں تھا، آپ مجھے بات ختم کر لینے دیں۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ان چیزوں پہ سیاسی جماعتوں کے ان ریاکشنز کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی ہیں اور یہ فاشسٹ ہیں، تو پھر پہلے نون لیگ پہ پابندی لگوائیں، پہلے پیپلز پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں، اور پھر جو لوگ کردم جماعتوں کے دہشت گردوں کو ہاربر کرتے رہے ہیں، جو لوگ انٹرنیشنل دہشت گردوں سے امداد لیتے رہے ہیں، پہلے آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں۔ جو لوگ پہلے عدالتوں، دیکھیں یہ ریاکشنز ہوتے ہیں، یہ ٹائم کے ساتھ چیز۔ آج اگر عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں 18 کو پیش ہو رہا ہوں، شورٹی بانڈز دے دیے تھے، تو کون سی ایسی آفت آ گئی تھی؟ آج عدالت نے ریلیف نہیں دیا، صرف وہ کہہ رہے تھے ہمیں سیکورٹی کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی۔ اگر ایک سیکورٹی ایک نان پارلیمنٹیرین کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ نہ MNA نہ MPA نہ کاؤنسلر نہ چیئرمین، ان کو آپ نے پرائم منسٹر لیول کی سیکورٹی دی ہے، تو فارمر پرائم منسٹر جس پہ آپ نے 80 پرچے دے دیے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے سیکورٹی دے دے، میری جان کو خطرہ ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو صرف ایک اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی بھی جماعت کو اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی جماعت جو ہے اس کو الیکشن سے بھاگنے کا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے عمران خان سے ڈیل کرنا ہے، آپ سیاسی طور پہ ڈیل کریں، آپ الیکشن لڑیں، آپ میدان میں آئیں، آپ الیکشن میں ان کو ہرائیں۔ FIR لینے سے یہ کل ماضی کی باتیں ہو جائیں گی، 2 مہینے بعد یہ باتیں کسی کو یاد بھی کوئی نہیں رہ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کل کس نے کیا بیان دیا تھا۔ جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے ایسے کیا تو کل کیسے ہو گیا۔ صرف ایک بات یاد رکھیں، اس وقت وہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ آپ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن کو دیکھیں نا، ایک نان بیلیبل وارنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کے ہیں، ایک نان بیلیبل وارنٹ عمران خان صاحب کے تھے۔ سر دیکھیں یہ تو عدالتی معاملہ تھا، ٹھیک ہے، نان بیلیبل وارنٹ تھا، لیکن پولیس آئی تھی، رینجرز آئی تھی، ان کا پوائنٹ یہ ہے حافظ صاحب کا کہ دا وے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب جاتی عمرہ پہ نوٹس اور سمن سرو کیے جاتے تھے عدالتوں کے، اتنے تو ریسیو بھی کوئی نہیں سی کرتا، اگلے چسپاں کر کے آ جاتے سن گیٹاں دے اتنے، لین والا بھی کوئی نہیں سی ہوتا، تو پھر کیا کہیں اس بات کو؟ ان باتوں میں نہ پڑے، اصل ایشو کی طرف آئیں۔ ایشو یہ ہے، ٹھیک ہے شیر صاحب ایک سیکنڈ، ذرا جنرل صاحب کو اس میں ذرا شامل کر لوں، میں جنرل صاحب کو ذرا اس ڈیبیٹ میں ذرا میں ان کا انپٹ بھی لے لوں۔ جنرل صاحب معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ کہ ٹھیک ہے نان بیلیبل وارنٹ تھے، پولیس چلی گئی، رینجرز چلی گئی، لیکن وہاں سے جو ریزلمنٹ دیکھنے میں آیا، جس طرح سے وہ ریاکشن دیکھنے میں آیا، جس کا حافظ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ پولیس پہ حملے ہوئے، گاڑیاں جلائی گئی، پیٹرول بم پھینکے گئے، پھر پتھروں سے حملہ ہوا، ڈنڈوں سے حملہ ہوا، اس کو بیس بنا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔
देखिए उनकी राय का सद एहतराम है, लेकिन मसला कुछ और हम समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक प्योरली सियासी लड़ाई जो सियासी मैदान में लड़ी जानी चाहिए, और बहुत हो गया तो अदालतों में चले जाए, क्योंकि कहीं अगर कानूनी या आईनी पेचीदगियां हैं तो अदालतों से हल होंगी। अगर अदालतों के अगर हुकूमत अपनी स्टेट पावर को इस्तेमाल करती है, और इमरान खान साहब से हजार इख्तलाफ करें, होगा सबको, मुझे भी है, लेकिन एक शख्स पे आपने 83 FIR कर दी हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल है कि उस सब पे पहुंच सकता है। इस पे आपको याद है वो बेनजीर की तस्वीर अभी में शायद गर्दिश में है, जब उनको नून लीग के मुख्तलिफ मुकदमात की वजह से कभी कोयटा तो कभी कहीं कहीं जाना पड़ रहा था उसे। पीस पार्टी उस वक्त उसको इंतहाई नापसंद कर रही थी, लेकिन पीस पार्टी भी खामोश बैठी हुई है। तो हुकूमत अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए स्टेट मशीनरी को, कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रही है। अब खान साहब का जो वारंट था वो इतना सा था ना कि 18 तारीख को पहुंच जाए, तो 14 तारीख को उनके घर पर बाकायदा एक धावा क्यों बोला गया? मैं पुलिस का अगर 4 आदमी चले जाते तो क्या खान साहब उनको मारते? उनको कुछ बेसिक तो इशू यही था कि वारंट उन्हें सर्व करने हैं, और अगर नहीं आते तो उनको फिर सजा हो जाती इसका ऊपर। तो जो एक बेसिक काम बड़े आसानी से हो सकता था, अब भी तो अदालतों के जरिए मसला तय हो रहा है ना। तो हमने किया क्या 24 से 26 लेकिन उनके कारकुनों की तरफ से जिस तरह से रिएक्ट किया गया उसको आप मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी। आप जब रियासती मशीनरी इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, घर में धावा बोलने की क्या जरूरत थी? क्या एक खास सीनियर ऑफिसर चला जाता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, साथ लॉयर को ले जाता है, तो बात वहां भी तय हो जाती। हमने इतना बड़ा बनाया क्यों इसके लिए? और फिर जब हमारे वजीर दाखिला, वो उनकी बात लोग सुनते भी हैं और लोग उनकी बात को तस्लीम करना भी चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम उनको आज तक शाम तक गिरफ्तार करेंगे, नहीं हो सका तो कल कह रहे हैं जी हम तो गिरफ्तार नहीं करना था, हमने सिर्फ एक प्रेशर बढ़ाना था। ये प्रेशर बढ़ाने के लिए टैक्टिस थी। अब खान साहब क्या करें इसको बताइए? आपको इतनी सारे जब लोग आ जाते हैं और खान साहब बार बार कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, और खतरा उनको सामने नजर आ रहा है, उसको बाकायदा एक हमला हुआ उनकी जान को, अल्लाह ताला ने बचाया उनको। तो ये स्टेट को भी और हुकूमत को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जहां तक कारकुनों के रिएक्शन का ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक है। सर मैं ब्रेक ले लूं प्लीज, अलाउ ब्रेक फर्स्ट। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ ही जनरल साहब की बात भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने सेनेट में स्टेटमेंट दिया है कि हमें ना बताएं किस रेंज की मिसाइल और कितने न्यूक्लियर हथियार रखते हैं। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो जानती हूँ कि इनको कौन बता रहा है, कौन कह रहा है, किसका मुतालबा है, ये वजाहत करना बड़ा ज़रूरी है हुकूमत के लिए। ब्रेक से वापस आते हैं तो जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसहाक डार साहब का जो कल का जो बयान था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजाहत की जाए। अब मसला ये है हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के हमारे यहाँ वो तगड़ी अपोजिशन तो है नहीं, जो एक इंटीग्रल पार्ट होती है किसी भी गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का। तो लेकिन फिर भी अगर पार्लियामेंट में इस किस्म की बातें हैं कि हमें ना बताएं किस रेंज की मिसाइल रखने हैं, कितने न्यूक्लियर हथियार रखने हैं, कौन ये मुतालबात कर रहा है? क्या ये खुलकर वजाहत करने की ज़रूरत है हुकूमत को? और आपको एतमाद में लिया है, आपको बताया है कि IMF के साथ डील में क्या रुकावट है, क्यों नहीं हो रही अभी तक? इससे पहले मैं चंद बातों की वजाहत करूँगा। देखिए, जब इमरान खान हुकूमत से हटा दिया गया तारीख अदम इतिमाद के नतीजे में, उन्होंने जनरल बाजवा को मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, हलाको खान कहा, चंगेज़ कहा, सब कुछ कहा या नहीं कहा। उन्होंने फ़ौज को 3 दड़ों में तकसीम करने की बात की। शाहबाज गिल के ज़रिए उन्होंने मातहत अफसरों को फ़ौज को बगावत पे उकसाया सीनियर के ख़िलाफ़। क्या ये फ़ौज में डिवीज़न की बात नहीं थी? इसी बुनियाद पर तो मुकदमा हुआ उनके ख़िलाफ़। क्या इमरान खान ने वो कौन सी गाली है जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मोराल को कमज़ोर करने के लिए नहीं की? हाफिज़ साहब वैसे बड़ी माज़रत के साथ अभी डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी ऐसे आया है। मेरी बात यही बयान देखिए, मेरी बात लेकिन उस पर किसी को गुस्सा दोनों को लटका देना, डिफेंस मिनिस्टर को भी बुला दे, इमरान खान को भी बुला दे, इन्वेस्टिगेट करे। कोई है कोई इदारा कि उनसे पूछिए। तो शहबाज गिल को तो पकड़। अब मुझे दुख इस बात पर होता है, मुझे दुख इस बात पर है कि इमरान खान के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी जारी किया है, अदालत ने जारी किया है। इसकी तामील किसने करानी है? फोर्सेस ने करानी है, जो मशीनरी है रियासत की। लेकिन उसके खिलाफ पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। और जनरल साहब भी उसके लिए जवाब पेश कर रहा है, और मेरे भाई वकास भी उसके लिए जवाब पेश कर रहा है। अगर यही काम कोई बलोच तंजीम करती, फिर बलोचिस्तान की कोई बलोच तंजीम नवाब अकबर बुकटी करती यही काम, अगर यही काम PTM करती, फिर
اگر یہی کام کوئی مذہبی تنظیم کرتی، پھر اگر یہ خاتون پی ٹی آئی کی جو ایک یوٹیوبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زمان پارک میں مجاہدین ہیں، ہمارے پاس راکٹ لانچر ہے، وہ چیزیں ہیں جو جہاز کو بھی گرا سکتے ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، اگر یہ ایک ٹویٹ ایک بلوچ خاتون، ایک پشتون خاتون یہ ٹویٹ جاری کرتی تو جنرل صاحب کا رویہ پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں نا، اس طرح نہیں چلتا ہے. جب لوکل بلوچ کا ہو، ڈومیسیل پشتون کا ہو، بلوچ کا ہو یا مذہبی جماعت کا ہو، اس کو تو آپ لٹکاتے ہیں، اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں. لیکن جب عمران خان زمان پارک میں بیٹھ کے جنرل کو بھی گالی دیتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گالی دیتا ہے، پولیس کو پیٹرول بم بھی پھینکتے ہیں، درجنوں گاڑیوں کو بھی جلا دیتے ہیں اور درجنوں پولیس ہسپتال میں پڑے. آپ بتائیے، آپ کی ان باتوں سے پولیس کی مرال مضبوط ہوگا یا ان کی مرال کمزور ہوگا؟ آپ کی ریاست کے ساتھ کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب، would you like to respond, sir? نہیں کر سکا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ جو کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے. میں ایک بات کروں، ایک جملہ جنرل صاحب سے میں اجازت دیتا ہوں. ایک جان کو خطرہ ہے. ریلی کی قیادت کرتے ہوئے دادا دربار وہاں جان کو خطرہ نہیں ہے. عدالت میں جاتے ہوئے سیکورٹی کا مسئلہ ہے. یہ منافقت نہیں ہے. عدالت یہ منافقت نہیں سمجھتی. مجھے سردار صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ بات کرنی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سردار صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ ہی بات کر لیں جنرل صاحب. جی دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہوا ہے بدقسمتی سے، اور یہ کوئی ایک خاص آدمی کا کارنامہ نہیں ہے. ہم نے مسلسل، ہم جیسے لوگ جس فیلڈ میں ہیں، ہم نے بار بار یہ میڈیا کے ذریعے بھی انتباہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ڈاکٹر اشفاق حسن ایک پروگرام میں تھے 5-6 سال پہلے کی بات میں کہا، the day Pakistan debt crosses 100 billion 115 billion پاکستان اس کو پے نہیں کر سکے گا. پاکستان انسالوینٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ وقت ہوگا کہ جب پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا اور پاکستان کے جو اپنے مفادات ہیں ان پہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کمپرومائز کریں. پاکستان کے مفادات کیا ہے؟ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پاکستان کے مفادات ہے، پاکستان کے عوام پاکستان کے مفادات ہیں. ہم جس چیز پہ بھی کمپرومائز کریں گے نقصان پاکستان کا کریں گے ہم اس پہ. اور اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اس حد تک تو شاید لوگ اس کو اتنا وہ نہ کہتے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ میزائل کا رینج کیا ہوگا، ایٹمی ہتھیار کی طاقت کیا ہوگی. تو یہ اسپیسیفک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پر ڈار صاحب سے یا حکومت کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے کسی اور ایجنسی کی. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ اس وقت خدشات کا جو ہے نا اظہار ہو رہا ہے، ہونا چاہیے بھی، کیونکہ یہ اسحاق ڈار صاحب کی اس حکومت کی کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ پاکستان کے 22-25 کروڑ عوام جو ہیں یہ ان کی ملکیت ہے. اور جو بھی اس سلسلے میں ایسا قدم اٹھائے گا جو عوام اس کو پسند نہیں کرے گی، عوام اس سے ساتھ اگری نہیں کرے گی، آپ دیکھیے گا کہ ان کا اثر کیا ہوتا ہے اس میں. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا شیخ وقاص صاحب سے بھی اس پہ سر رائے لے لوں. ہاں شیخ وقاص صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کہاں سے یہ مطالبات آ رہے ہیں؟ کیا واقعی اس قسم کے مطالبات جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ اپنے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اور لانگ رینج میزائلز کے حوالے سے بھی جو اسحاق ڈار صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو میں اس پہ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ان کو آگے اپنا سیاسی انجام نظر آ رہا ہے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے حالات ان کے قابو میں نہیں ہے، مہنگائی روز بڑھ رہی ہے. ایک طرف بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، دوسری طرف 13 روپے لیٹر 5 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھا دیا ہے، اور یہ اور بڑھتا رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو اس لیے چلے گئے، یا ہمیں تو اس لیے ہٹایا گیا، یا تو ہمارا تو اس لیے خاتمہ ہو رہا تھا کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کی فلانی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور آئی ایم ایف کی فلانی بات ماننے سے انکار کر دیا. یہ سارا ڈرامہ ہے. اور اگر یہ حقیقت بھی ہے تو پھر یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک حکومت جو بہت بڑے دعوے کرتی تھی کہ پچھلی حکومت بہت ناکار ہے اور ہم آ کے ہر چیز ٹھیک کر دیں گے، اسی طرح ہی ان سے آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ تسی یہ بھی بند کر دو، بھی بند کر دو. جو چیز آج سے پہلے وہ کسی کو ہمت کر کے نہ کہہ سکے، ان کا کمزور کریکٹر. بالکل ٹھیک ہے سر، ٹائم میں بس کم ہے، ٹائم تھوڑا سا مجھے کم ہے. مجھے ون لائنر حافظ صاحب سے بھی لینا. تھینک یو ویری مچ. حافظ صاحب، یہ ون لائنر. نیوکلیئر کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اسحاق ڈار نے جو بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پس منظر میں کچھ ہے. وہ اس لیے نیوکلیئر ہتھیار کے بارے میں کمپرومائز کرنا، یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا؟ عمران خان کی حکومت نے کیا.
किन शराइत की बुनियाद पर किया? क्या उन मेरी बात तो सुनिए ना, यही है ना, उन शराइत में देखिए क्या इमरान खान की हुकूमत ने IMF के साथ न्यूक्लियर हथियार पर कंप्रोमाइज करने की बात तो नहीं की है। अच्छा, हाँ, ये हकीकत बता दे इसहाक डार, क्योंकि IMF का मादा तो इसहाक डार ने नहीं किया ना, इमरान खान की हुकूमत ने किया, रजा बाकर ने, जिसने मिस्र को तबाह किया माशी तौर पर, और शौकत तरीन ने किया। उसके बाद तो इसको कंटिन्यू मिफ्ता इस्माइल साहब ने देखिए कंटिन्यू किस मादे को कंटिन्यू किया? इमरान खान के तो उसी मादे को जो इमरान खान ने किया था। तो शरायत तो उन्होंने रखी है ना, जिन शरायत की बुनियाद पर IMF के साथ मादा हुआ है, क्या वहां तो न्यूक्लियर के एहतियात पर तो कंप्रोमाइज नहीं हुई है? और इसको चेक करने की जरूरत है कि आया क्या ये उस वक्त भी ये मुआहदे में बात थी जब इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदा किया था। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। हाफिज साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शेख फकास अकरम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।